Bismillahirrahmanirrahim. Welcome. जी वेलकम टू लेसन 5 लेवल 4 में, और इंशाल्लाह हम आज आयत 84 करेंगे इस लेसन में। यस यस क्या मसला स्टार्ट हो रहा है। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज शामिल करते हैं अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। ऐ अल्लाह हमें हक़ को हक़ के तौर पर दिखा और हमें इसकी पैरवी करने की तौफ़ीक अता फरमा, और हमें बातिल को बातिल के तौर पर दिखा और हमें इससे बचने की तौफ़ीक अता फरमा। और हर महफिल में कहते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए एक दफ़ा कम अज़ कम, तो मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद कम्मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और लेवल 4 जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया था फ्रॉम पेज 11 के 4 नुकात थे, और उसमें जो चौथा नुकात आज डॉक्टर साहब ने कवर किया बड़ी तफसील से माशाल्लाह। और अभी आज 12वें पेज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मीसाक खून है। तो पहला उस पर नुकता, और उसके बाद है कत्ल और अखराज। सुम्मा अंतुम हाउलाए तक़तलून अनफुसकुम व तखरिजून फरीक़म मिनकुम। और तुम में से वो होंगे जो कत्ल करेंगे और वो जो को निकालेंगे। वो इसमें इससे रिलेटेड अस्पाक है। फिर आगे है जी, अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़िन। और बाज उनमें से होंगे जो ईमान लाएंगे किताबों पर, बाज जो है उनका इनकार करेंगे। और चौथा नुकता मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। और उसमें उनमें उनमें से कुछ फरीक था जो जुटलाते थे नबियों को, और एक फरीक था जो उनको कत्ल करते थे। तो मूसा ईसा अलैहि सलाम के साथ जो रसूलों के साथ जो सलूक किया बनी इसराइल ने, उसके बारे में सवाल होंगे। तो इसका तारुफ जो है बेसिकली स्टार्ट होता है विद दी आयत जो डॉक्टर साहब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और उसी के उसमें मिसा के बनी इसराइल था, और अभी इसमें हमारा मिसा के खून है जो। तो इसको मैं उसके साथ लिंक करने के लिए इस आयत को एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईला ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि ihsanan व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना हुस्नम व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलुम मिनकुम व अंतुम मुरिज़ून। और याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करेंगे, और वालदैन के साथ हुस्न सलूक पेश पेश आएगा पेश आओगे, कराबतदारों यतीमों और मस्कीनों का उनका हक अदा करोगे, और लोगों से भली बात करोगे, और वकीम सलात वात ज़कात नमाज कायम करोगे और ज़कात दोगे। सुम्मा तवल्लै तुम फिर गए इल्ला कलीला सिवाय चंद लोगों के, सबको थोड़े लोगों के सब फिर गए। वन तुम मोरजून, और तुम हो ही मुंह फेरने वाले। तो इसमें डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसील से माशाल्लाह बताया कि वो ये इसमें हकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह का इसमें जिक्र है, जिसको हम इज्तिमाई हकूक और इंसानी हकूक दोनों कह सकते हैं। उसमें याद दिलाया जा रहा है बनी इसराइल को कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों मस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात करना, नमाज कायम करना, ज़कात देना। और ये सारे जो हकूक जिसका ऐद लिया गया था, उसमें से सिर्फ थोड़े थे जो इस ऐत पर कायम रहे, और बाकी जो है सब फिर गए, और अभी तक फिरे हुए हैं। फिर आ जाता है हमारा सबक आज का मीसाक खून, जिसमें उसका ताल्लुक जो पिछली आयतों से बनता है कि अल्लाह ताला लगातार बनी इसराइल को बातिल अकायद और उनकी ऐत शिकनियों का जिक्र कर रहे हैं। तो आज की आयत है, अभी मेरी जो 84 नंबर आयत है उसी को फॉलो अप है 83। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाककुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम वला तुख़रिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून
وَإِذْ أَخَذْنَا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ ہو۔ تو اس سے اسباق جو ہیں، ان اس آیت کے 10 باغ میں سامنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ نہ لوگوں کا قتل کریں گے اور نہ ان سے ان کے گھروں سے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کی خاص اہمیت دی اس میں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہم نے دیکھے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے ایکسپلین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، گویا آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا خود کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور اس میں جو ورڈ اسٹیٹسٹکس ہماری چلتی ہیں، ایوریج 1 نیو ورڈ پر لائن، وہی چل رہی ہے۔ ابھی پہلی لائن میں 0 ہے، سیکنڈ میں 2 ہے، تو اس میں ایوریج 1 نیو ورڈ پر لائن ہمارا آ رہا ہے۔ اور لیول 4 میں ہم الحمدللہ وی ایکوائرڈ گڈ نیئرلی 90% آف دی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن۔ ابھی ہم چلتے ہیں جی لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کے اوپر، ورڈ بائی ورڈ اس کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ وائز ابھی یہ کیونکہ وائز بھی، وائز اخذ نام مثال میں ڈاکٹر صاحب نے یہی ورڈز یوز کیے تھے اپنے اس میں، تو وا اور از جب، اخذ، اخذ ہوتا ہے لیا لینا، وہ اخذنا نا اس کی ضمیر ہے، ہم کی ضمیر ہے، اخذنا ہم نے لیا۔ ابھی جیسے کہتے ہیں اخذا اس نے لیا، یاخذ وہ لیتا ہے، خذ لینا، اخذا اخذتا اخذتو اخذتم اخذنا، اخذنا ہم نے لیا، میثاقا کم، میثاق پختہ عہد کو کہتے ہیں، کم ہے تم سب کی ضمیر، میثاقا کم تم سب سے پختہ عہد، لا، لا نافع کے لیے ہے، لا کا مطلب نہیں ہے، تصفکون، تصفکون تا اس کا جیسے صفا کا یسفکو، اسفکو تو یسفا کا تصفکا، تصفکون اس کی جمع ہو جاتی ہے، تم سب بہاؤ گے۔ تو اس میں جب بہاؤ گے کا مطلب ہے بیسیکلی کہ ریلیٹ کر رہا ہے کہ تم سب خون بہاؤ گے۔ یہ خون آگے دماغکم، دماغ ہوتا ہے خون، اور کم اپنوں کو، کم ہوتا ہے تم سب کے لیے، تو دماغکم ہو جاتا ہے اپنوں کے خون۔ تو ولا اور نہیں، تخرجون، تخرجون پھر مضارع کا صیغہ ہے، اخرجا یخرجو، یخرجو تخرجو، تخرجون تم سب نکالو گے، تو یہ اس کا جمع کا صیغہ ہے، ولا تخرجون نہ نکالو گے۔ ابھی تصفکو، اب وہ تصفکون دماغکم و تخرجون، تخرجون، تصفکون کا جو مادہ ہے وہ ہے اس کا معنی بنتا ہے کہ محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اس کا معنی ہے قتل کرنا، یہ اس کے کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا۔ دوسرا آگے کہہ رہا ہے ولا تخرجون، اور دماغ اور ولا تخرجون نہ نکالو گے، یعنی کہ جلا وطن نہ کریں گے، کیونکہ قوم کا اجتماعی روب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی آگے ایسی آیت میں کنٹینیو ہو رہا ہے جی، انفسکم، انفس ہوتا ہے آپ کو، اور قوم ہے قوم کی ضمیر ہے، تو آپ نے تم سب کے لیے، انفسکم ہو جاتا ہے اپنے آپ کو، من کا مطلب ہے سے، دیار، دیار دار کا کی جمع ہے گھر کی، تم سب کی اپنے گھروں سے، ثم پھر، اقرر تم، اقرر ہو گیا اقرار کرنا، اقرر تم سب نے اقرار کیا، وانتم اور تم، تشہدون، تشہدون بھی پھر مضارع کا صیغہ ہے، شاہدہ، یشہدو، یشہدو تشہدو، تشہدون جمع کا صیغہ ہے، اور تم سب گواہ، گواہی دیتے ہو۔ اور اس کا رننگ ترجمہ بن جاتا ہے، اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کو خون نہ بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ ابھی اس کا تھوڑا جو لاسٹ ہمارے جو آیت ڈاکٹر صاحب نے کور کی، اس کے ساتھ جو ہمارا اس کا لنک بن رہا ہے کہ گزشتہ عہد کا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل سے اپنی بندگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یتامہ اور مساکین کے ساتھ تعاون، اور لوگوں سے خوش اخلاقی اور خوش گفتاری کے ساتھ پیش آنا، نماز و زکوٰۃ کا عہد لیا تھا، اسی طرح وہ یہ بھی عہد لیا انہوں نے، اس طرح ان سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ آپس میں دنگا فساد کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے صلح اور آشتی کے ساتھ رہنا۔ لیکن انہوں نے نہ صرف اس عہد کی مخالفت کے بلکہ قتل و غارت اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر دیا،
اور طاقتور جو تھے کمزور کو لیے وحشی درندوں کی شکل میں انہوں نے ان پر حملے کیے، انہوں نے وہ اختیار کیا۔ تو ماضی میں جیسے یہ ابھی یہ کیونکہ قوم ہم پڑھتے آ رہے ہیں پچھلی آیات میں بھی بنی اسرائیل کے بارے میں کہ کیسے فرعون نے ان کے ساتھ ظلم کیے تھے اور کیسے پھر انہوں نے فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دلائی۔ تو ماضی میں جو کچھ فرعون ان کے ساتھ کیا کرتا تھا، انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر اپنے لوگوں پر ظلم ڈھائے اور کمزور طبقات ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ طاقتور قبائل جو تھے اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو لڑایا کرتے تھے، پھر لوگوں کے سامنے سچا ہونے کے لیے اپنے آپ کو مظلوموں کو خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے حقوق انسانیت کے لمبردار بن جاتے تھے، اور مغلوب قبیلے کے قیدیوں کو راحت دلانے کے لیے فدیے کا بندوبست کرتے تھے تاکہ یہ لوگ ہمیشہ ان کے ممنون رہیں۔ ابھی ہم اس آیت کی تشریح میں جاتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا پختہ عہد تم سے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے، نہ ہی ان کے گھروں سے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنیادی حقوق کی اہمیت دی ہے، خاص طور پر اسے زندہ رہنے کی اور اس کو جائیداد رکھنے کا اللہ نے حق دیا ہوا ہے۔ ابھی ان آیات میں کریمہ میں ایک اور عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے کہ پیچھے بنی اسرائیل کے عہد کا ہم ذکر سن چکے ہیں، کیا جا رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل سے اللہ نے لیا، اس میں جس طرح بنی اسرائیل نے اس عہد کی مٹی پلید کی اور اسے ایک مذاق بنا کر رکھ دیا، اس کی تفصیل ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد دلاتے ہوئے بنی اسرائیل سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کو نے تمہارے اندر ایک دینی اخوت پیدا کر دی۔ جو اب آپ کہتے ہیں نا ہمارے دینی بھائی ہیں، تو دینی بھائی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جس عقیدہ ہے ابھی مسلمان ہیں، تو اب دینی بھائی جو ہیں آپ کے، تمام مسلمان آپ کے ایک اخوت ہے، ایک بھائی بھائی آپس ہے، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ دیکھنا اس اخوت کو آپس میں لڑ کر اور خون بہا کر نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ اگر تم آپس میں لڑو گے تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن تم پر دلیر ہو جائے گا۔ لا تسفکون دماءکم، کہ نہ ایک دوسرے کا خون بہاؤ، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے وطن سے نکالنے کی کوشش نہ کرنا۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یعنی کہ تمہارے لیے آپس کی لڑائی بھی حرام ہے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکال کر بے وطن کرنا بھی حرام ہے۔ تو قرآن کریم انہی سے کہہ رہا ہے کہ جب تم سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا تو تم نے اس کا اقرار بھی کیا اور اس کے تم گواہ بھی بنے۔ ثم اقررتم، یعنی کہ یو اکنالج دس، آپ نے تم نے ایک اقرار کیا اور پھر اس کی تم نے گواہی بھی، یعنی تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ اس کی پابندی کریں گے، چونکہ تورات میں اس کا عہد کا آج تک ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے گواہ بھی ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس عہد کا اقرار کیا تھا اور تم اس اقرار کے وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود بھی تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ وہ تمام قوم کو نا اپنے خیمہ عبادت، ان کا خیمہ تھا، اس کی عبادت کے سامنے ان کو بلا کر وہ اللہ کا حکم سناتے تھے، پھر ان سے وہ عہد لیتے تھے۔ تو اس کے یہیں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے اور اس عہد کے وقت اور اس وقت تم نے اقرار کیا تھا۔ ثم اقررتم ثم انتم تشہدون، اور تم اس کے شاہد تھے، اس کے تم گواہ تھے۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے، تو جو وعدہ لیا گیا تھا نا اس میں اس کی تین اس کے بڑھتے ہیں سیلینٹ پوائنٹس۔ ایک تو وہ پختہ عہد تھا، اٹ واز اے پکا، مطلب جیسے میثاق جس کو کہتے ہیں ہم۔ پھر اس کا تم نے اکنالج کیا، اس کا اقرار کیا، اور تیسرا پوائنٹ کا تم اس کے گواہ تھے۔ تینوں ایسپیکٹس آف دیٹ وعدہ ہے، یعنی کہ تمہاری غیر موجودگی میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا، یہ بالکل اس کے اوپر کوئی تمہیں شک نہیں تھا۔ اور پھر اس آیت کے کیا کانٹینٹس تھے؟ اس کے دو کانٹینٹس تھے، ایک تھے لا تسفکون دماءکم، کہ نہ بہاؤ گے تم آپس میں خون، اور دوسرا تھا ولا تخرجون انفسکم، اور نہ ہی تم نکالو گے کہ اپنے آپ اپنے دوستوں جو تھے ان کو گھروں سے۔ تو اپنا خون والا پہلا پوائنٹ ہے لا تسفکون دماءکم، کہ اپنا خون یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا گویا خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور اس کا ابھی ایک تو تاریخی پس منظر ہے اس پوری آیت کا، کہ یہ خون بہانے کا کیا اس کا پس منظر ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کے زمانے سے بنی اسرائیل جو تھی اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ زمانہ تھا۔ اس دور میں بنی اسرائیل قومی اور دینی لحاظ سے عروج پر تھے، وہ دنیا کے سب سے مضبوط ریاست اور طاقتور فوج کے مالک تھے، کوئی قابل ذکر قوت ان کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ تھی۔
لیکن حضرت سلمان علیہ السلام جب فوت ہوئے، انتقال ہوا، تو ان کا جو بیٹا تھا وہ نالائق ثابت ہوا، اور اس کے جو ان کے غلام تھے وہ انہوں نے حکومت پر قبضہ کر لیا، اور پھر یہ جو تھی بھی بنی اسرائیل جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کا نام یہودیہ قرار پایا اور دوسرا کا نام اسرائیل تھا۔ اور اس سے ڈاکٹر اسرار صاحب اب بیان کرتے ہیں کہ بیسیکلی کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے، ہم نے شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے 12 قبیلے وہاں آئے، کس طرح سے ان کو سنائی سے اور مصر سے نکال کے یہ ادھر آئے، تو پھر وہی 12 چشمے اور 12 راستے، اور پھر 12 کا لگاتار ذکر چلتا ہے، تو 12 ہی مملوکیتیں بھی بن گئی تھیں۔ اسی طرح پھر سبسیکوینٹلی یہ دو بڑی جو ہے حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک کا نام تھا یہودیہ تھا اور دوسرے کا نام اسرائیل تھا۔ اس کے بعد صدیوں تک یہ لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہے، دونوں نے ایک دوسرے کے افراد کو قتل کیا، اور ولا تخرجون انفسکم، اور نہ نکالو اپنے آپ کو اپنے گھروں سے۔ ابھی اس کی تفصیل یہ ملتی ہے کہ یہ جب آیت کریمہ جب یہ نازل ہوئی ہے، جب اس کا جو نزول ہوا، جب وہی اس کی آئی، مدینہ میں موجود تھے، تو اس وقت وہاں پر یہ سارے قبیلے جو تھے نا، جو اوس اور خزرج کا قبائل انصار کے نام سے مشہور تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مشرک تھے، اور جاہلیت کی عادت کے مطابق وہ باہم دست و گروان رہتے تھے، آپس میں لڑائیاں کرتے تھے۔ تو یہود کے 3 قبیلوں، بنو قریظہ، بنو نصیر اور بنو کن 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 کا نام ہے اس کا، کن کا، یہ مشکل سا نام ہے تھوڑا، یہ بنو کن، اسے مخرج بھی کہتے ہیں، نہیں مدینہ میں آ کن کر کا وہاں کین کا نے مدینہ میں آ کر وہاں رہنا شروع کر دیا۔ ان سے ہر قبیلے کے مدینہ کے کسی قبیلے کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے تھے، دیور سارٹ آف این ایگریمنٹ ود ادر قبیلہ، اور وہ قبیلے وہ جو ایگریمنٹ کرتے تھے وہ اسی مقصد ہی کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے جنگیں کرنی ہوتی تھی، لڑائیاں کرنی ہوتی تھی، تو وہ ایک دوسرے کی ہیلپ لیتے تھے۔ تو یہود کے 3 قبیلوں میں سے دونوں عرب قبیلوں کے ساتھ حلیفانہ تعلقات تھے، یعنی کہ ان کے حلیف تھے، ان کے ساتھ ان کی ایگریمنٹس تھیں۔ تو بنو نصیر اور بنو کین کا خزرج کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کے حلیف تھے۔ تو یہ اوس اور خزرج کی لڑائیوں میں یہ تینوں قبیلے آپس میں اپنے حلیف کی مدد کرتے تھے، اور جنگ بعث مشہور جنگ ہے جہاں پہ یہ سب سے طویل اور ہولناک لڑائی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 40 سال تک یہ جاری رہی، اور اس میں یہود نے اپنے اپنے حلیفوں کو ساتھ مل کر جنگ کر کے شرکت کی، اور خوب ایک دوسرے کا خون بہایا۔ لیکن جب بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ قیدی بن کر آئے، تو پھر یہ فدیے کی رقم لے کر اپنے حلیف کے پاس یہ کہہ کر ان کو چھڑانے کے لیے پہنچ گئے کہ فدیہ دے کر اپنے ہم مذہب بھائیوں کو آزاد دلانا۔ انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم اس حکم کے تحت اپنے بھائیوں کو چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ فہم القرآن میں اس نے اگزامپل دیتا ہے کہ جس طرح امریکہ اور یہ برطانیہ اور دیگر اتحادیوں نے جب یہ افغانستان میں انہوں نے حملہ کیا 2001 میں، اور وہ تورا بورا کی بمباری، اور اسی طرح عراق میں انہوں نے حملہ کر کے لاکھوں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا، اور پھر انسانیت و تعمیر نو کے نام پر اپنے مفاد کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کیے، اور لوگوں کو خوراک اور ادویات مہیا کی، تاکہ دنیا کو باور کرا سکیں کہ ہم تو ظالم نہیں ہیں، ہم بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے ہم ہیومن رائٹس کے بڑے وہ ہیں، اور انسانی دوست ہیں۔ اور یہی پیٹرن ہے، اور یہی یہ فالو ہو رہا ہے، عراق کے بعد لیبیا میں بھی ہوا، اور پھر اس سے پہلے ہم ایسٹرن یورپ میں بوسنیا وغیرہ بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو قرآن کریم فرما رہا ہے ان کے بارے میں، یعنی کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے سے لڑ کر نہ ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے، نہ کسی کو گھروں سے نکالو گے، لیکن تم نے دشمنوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کا خون بہایا اور ان کے گھروں سے نکال کر قیدی بنایا، لیکن تمہیں اللہ کی اس کھلی خلاف ورزی پر نہ کبھی اللہ کا خوف آیا، اور نہ احکام خداوندی کے تعویل کا خیال آیا۔ لیکن جب وہ قیدی بن کر خود ان لوگوں کے پاس آئے جن کو تم اپنے بھائیوں کے خلاف مدد کی، تو تم دینی اور قومی جذبے کے حوالے سے ان کے لیے فدیہ لے کر آ گئے کہ وہ نے تمہیں قید سے آزاد کرا سکیں۔ تو آخر یہ کیا مذاق ہے کہ کیا تم سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم نے برے طرح، جس کو مطلب اس عہد کو تم نے بری طرح پامال کیا، لیکن جب اس پامالی کے نتیجے میں اسیری تک کی نوبت پہنچی، تو تمہیں فدیہ دے کر چھڑانے کے لیے اللہ کا حکم یاد آ گیا، تاکہ تم قومی ہمدردی کی دھوس بھی جما سکو، اور تمہارا اللہ کے احکام کی اطاعت کا بھی حرم بھی قائم رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کی کتاب کو بھی خواہشات نفس کے تابع کر رکھا ہے۔
Now, this is important for us to understand or to reflect on our own state of affairs. کہ اللہ کی کتاب کو خواہشات نفس کے تابع رکھا ہوا ہے. یہی بنی اسرائیل کا ایک رویہ تھا، اور یہی رویہ جب ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ. تو اس کے جس حصے کو چاہتے تھے جو مان لیتے تھے، جس سے چاہتے تھے وہ انکار کر دیتے تھے. لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح سے تم دوہرے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو. ایک تو یہ کہ تم اللہ کے احکام کو توڑتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنے من پسند حکم پر عمل کر کے اس کا تمسخر اڑاتے ہو، اور عمل تو تم اپنی خواہشات کا کرتے ہو، لیکن نام تم تورات کا لیتے ہو. تمہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس کا انجام یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں ذلت سے دوچار ہونا پڑے گا. تو اینی ون اللہ کی سنت ایک ہی ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ہو یا کسی اور امت کے لیے ہو، کہ اللہ کے احکام کو توڑیں گے، نافرمانی کریں گے، اور اللہ کی ہدایت کے مطابق نہیں کریں گے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں ذلت، اور آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. تم دنیا کی ذلیل ترین قوم بن جاؤ گے، اور آخرت میں تمہیں شدید ترین عذاب دیا جائے گا. تو ابھی ناؤ دس از اے مومنٹ فار اس ٹو، مطلب یہ جتنے بھی بنے اسرائیل کے قصے ہم پڑھتے ہیں، یہ جس کو ہر دفعہ ہم کہتے ہیں کہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ ہمیں ایڈریس کر رہا ہے. وی آر دا فوکس آف آل دیز آیات. تو جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو بنی اسرائیل عذاب کے پہلے حصے کا شکار ہو چکے تھے. یعنی ان کی دنیا میں کہیں حکومت باقی نہیں رہی تھی. دنیا کے کسی خطے میں انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. وہ تمام قوموں کی نگاہوں میں عبرت کا سامان بن کر رہ گئے تھے، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کا ذکر ظاہر ہے اس سے وہ بچ نہیں پائیں گے. ابھی یہ سلائیڈ جو مسٹ آپ کو یاد، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کور کی ہے، لیکن کیونکہ اس کے ریلیونس ود دس آیت بھی اتنی زیادہ ہے، سو آئی ہیڈ ٹو ریپیٹ دس. لیکن ان کے جو قومی زندگی کا یہ ورک امت مسلمہ کے لیے اپنے اندر ہزار اسباق رکھتا ہے. جتنی بھی ان کی جتنے جو ہے رویے ہیں بنی اسرائیل کے، وہ ہمارے لیے ہزاروں سبق ہیں اس میں. اس لیے قرآن کریم نے اسے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ میں باقی رکھا، تاکہ یہ امت اس سے سبق سیکھے اور اس انجام سے دوچار نہ ہو جس سے بنی اسرائیل دوچار ہوئے. لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہود کا یہ رویہ کہ خطاب خداوندی کا جس حکم کو چاہا مان لیا اور جس کو چاہا انکار کر دیا، اسی طرح اللہ کی کتاب کو اپنی خواہشات نفس کے تابع کر رکھا ہے. تو وہ بڑا سلیکٹیولی کچھ کتاب کو کا حکم مانتے تھے، کچھ کا نہیں مانتے تھے، اور پھر جس کو وہ اپنی خواہشات، ان کا پریڈومیننٹ چیز تھی ان کی اپنی خواہشات، جو اب چیز اپنی خواہشات کے مطابق ہو اسی پر چلتے تھے، تو کتاب جو تھی نا اس کو وہ ایک سائڈ پہ کر دیتے تھے. تو امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ امت مسلمہ میں بھی اسی طرح انہوں نے پوری طرح یہی رویہ اختیار کر لیا. ان کے پاس، یہودیوں کے پاس تو محرف کتابیں تھیں. محرف کا مطلب ہے ان میں تحریف ہوئی تھی، ان میں چینجز ہوئے تھے، ایڈٹ کیا ہوا تھا. کسی چیز کو وہ چھپا لیتے تھے، کسی کو ظاہر کرتے تھے، کسی کو چینج کر کے کچھ کا کچھ بنا دیتے تھے. اور ان کے پاس جو سنت، ان کی جو نبیوں کی سنتیں تھیں وہ بھی مٹ چکی تھی. لیکن ویئر آر وٹ از آر اسٹیٹ؟ ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے، زندہ کتاب ہے. اللہ کے رسول کی سنت، ان کی سیرت، ان کا پورا روزنامچہ بالکل ہمارے سامنے محفوظ ہے. اور ایک چیز ہماری پاس ہے، اور ہمارے پاس تو کوئی اس قسم کا جواز یا کوئی ایکسکیوز بنتا نہیں ہے. لیکن ہماری بد نصیبی انتہا ہے کہ پورے عالم اسلام میں ایک بھی مسلمان ملک، ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ وہ پوری طرح شریعت جس میں نافذ ہو. امت مسلمہ کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو مقدس جان کے چومتے ہیں اور سر پر رکھتے ہیں، لیکن اس کے ہر حکم پر عمل کرنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے. ایسے لوگوں کو بالخصوص ہمارے بالائی طبقات میں موجود، ابھی ہم یہ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، ابھی تھنک کہ جی بالائی طبقات کا ہم نام لے کے ہم کہہ دیں یہ جی ہمارے تو لیڈرشپ ہی ایسی ہے، یہ بالائی طبقات ہیں، یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ سوسائٹی کا اپر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. مطلب یہ ایسے ہی کہہ دینا کہ بس وہ بلائی طبقات are also a reflection of the total society. اور کوئی بھی طبقہ I repeat، کوئی بھی طبقہ اس جو ہے نا جرم سے آری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول پر وہ پوری طرح ہو. اور چھوٹے سے چھوٹا ورکرز کو بھی دیکھ لیں، درمیانے کو بھی دیکھ لیں، اوپر والوں کو بھی دیکھ لیں،
وہ سارے کے سارے ہی دے آر آل وہ کتاب اور اللہ کے رسول اور اس سے ان کی بالکل جو ہے نا وہ ایک قسم کی بغاوت ہے. لیکن اکثریت اس کو مانتی ہے لیکن عمل کرنے سے گریز کرتی ہے. ہمارا عمل اگر کہیں ہے تو وہ اس کا تعلق زیادہ سے زیادہ عبادات تک ہے. ہماری زندگی کا ایک لطیفہ بن کر رہ گئی ہے. ہمارے عبادات کا پورا نظام تو قرآن و سنت سے لیتے ہیں، لیکن زندگی کا باقی تمام شعبوں میں ہمیں کتاب و سنت سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اور ہماری تہذیب اور ہمارا تمدن سراسر مغربی تہذیب و تمدن کی جگالی ہے. وی آر آلویز لوکنگ فارورڈ ٹو دا ویسٹ، کہ جی ان کے برانڈز، ان کے ویلیوز، ان کی سیوک سسٹمز، ان کی جو ہے نا وی آر آلویز امپریسڈ. ان کا فائنینشیل سسٹم، وی آر آل وانٹنگ ٹو کاپی اینڈ فالو دیئر وے آف لائف. اور ہمارے ہم تو غرض کی عبادات کو اس کے سوا زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہم قرآن و سنت سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے باوجود ہمارا دعویٰ ہے کہ ہماری کتاب زندہ ہے، اس میں ایمان رکھتے ہیں. ہمارے رسول جو ہے، ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم دانائے سبل بھی ہیں، ختم الرسل بھی ہیں، مولائے کل بھی ہیں. اور اللہ نے ہمیں بے شمار عظیم افرادی قوت بھی دی ہے، ہمارے پاس بے شمار وسائل بھی ہیں. لیکن ود آل دس، کیونکہ ہم اللہ کے احکام کی ہدایت، اللہ کی جو سنت، اللہ کے حکم اور نبی کی سنت پر ہم قائم نہیں ہیں، تو ہم ذلت میں ڈوبتے جا رہے ہیں، ذلت میں بلکہ ڈوب چکے ہیں. اور ہمیں یہ بتانا کافی نہیں ہے کہ اس پر وہی عذاب مسلط کر دیا جائے گا جن کا شکار بنی اسرائیل ہوئی. اگر ہم عذاب سے نکلنا چاہتے ہیں، ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، تو پھر اس کا ایک ہی آنسر ہے کہ آخرت میں اگر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کھلے دل اور دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے حوالے کر لینا چاہیے. اور دس از دی بگیسٹ لیسن دیٹ وی ڈرا آؤٹ آف آل دیز آیات جو ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان کے رویوں کے. تو میں اسے کائنڈلی ریپیٹ کریں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا وعدہ تم سے، اور جب ہم نے لیا پختہ وعدہ تم سے، لا تسفکون، لا تسفکون، کہ نہ بہاؤ گے تم، کہ نہ بہاؤ گے تم، دماءکم، دماءکم، اپنے خون آپس میں، اپنے خون آپس میں، ولا تخرجون، ولا تخرجون، اور نہ نکالو گے، اور نہ نکالو گے، انفسکم، انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے آپ کو، من دیارکم، من دیارکم، اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو. اور تم گواہ ہو. میں عربی پڑھتا ہوں، آپ کائنڈلی ٹرانسلیٹ کریں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا پختہ عہد تم سے، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ نہ بہاؤ گے تم اپنے خون آپس میں، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور نہ نکالو گے اپنے آپ کو مِن دِيَارِكُمْ اپنے گھروں سے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اقرار کیا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور تم گواہ ہو. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ جی. ابھی اس کو ایک دفعہ ترجمہ میں پھر ایک دفعہ وزٹ کر لیتے ہیں کہ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کو خون نہ بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو. اور سبق اس میں سے ہم نے جو پڑھے ہیں، پہلے بھی دوبارہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ نہ لوگوں کو قتل کریں گے، نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کا خاص اہمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی تکلیف پہچاننا، خود کو تکلیف پہنچانا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے سے ہماری حفاظت فرما. زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر اپنا ہم احتساب کرتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے اللہ کے ساتھ ہمارے وعدے ہیں اور ہم ان وعدوں کو پورا کرنے میں ہم کتنے وہ عہد پورا کر رہے ہیں. تو پھر ہم انشاءاللہ پلان بناتے ہیں کہ ہم انسان کو جان و مال اللہ کے حکم کے مطابق ہر ممکن
خیال رکھیں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اسما اور افعال ہم دیکھتے ہیں جی۔ اسما یہ کیوں کچھ ریپیٹ ہوں گے ڈاکٹر صاحب نے وہ کی ہیں، جیسے میثاق ہے، مواثیق، اور نیکسٹ از دماغ، دماغ خون ہے، دم اس کا واحد ہے، دماغ اس کا جمع ہے۔ پھر انفس، نفس، نفس اس کا واحد ہے، انفس اس کی جمع ہے۔ پھر جی دیار، دیار اس کی جمع ہے دار کی، دار۔ یہ میں اس کے واحد بولوں گا، آپ کائنڈلی اس کے جمع بولیے گا۔ میثاق، مواثیق، دم، دماء، نفس، انفس، دار۔ دیار۔ جزاک اللہ۔ ابھی صحت مند افعال دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ تصفیکو، نصفہ کا، صفا کا اس نے بہایا، یسفکو، یسفکو وہ بہاتا ہے، اسفک بہا، صافک مصفوق صف۔ پھر ہے جی تشہدون، شاہدہ، شاہدہ اس کا وہ ہے، اس نے گواہی دی، یشہدو گواہی دیتا ہے، اشہد گواہی دے، شاہد گواہی دینے والا، مشہود جس کی گواہی دی گئی، اور شہادہ گواہی دینا۔ تو یہ میں سے اگلے ریپیٹ کریں گے۔ صفقہ یسفکو اسفک، صفق، یسفق، اسفق، صافک مصفوق صفق، صافق، مسفوق، صف، شاہدہ یشہدو اشہد، شاہدہ، یشہد، اشہد، شاہد مشہود شہادہ۔ شاہد، مشہود، شہادہ۔ جزاک اللہ۔ ابھی کمزور افعال دیکھتے ہیں جی۔ اخذا، اخذا اس نے لیا، یاخذو وہ لیتا ہے، خذ لے، آخذ لینے والا، ماخوذ جس سے لیا گیا، اور اخذ، اخذا یاخذو خذ، آخذ ماخوذ اخذ۔ نیکسٹ از، یہ تو مزید پھر آ جائیں گے آگے۔ اخذا ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں پلیز۔ اخذا یاخذو خذ، اخذ، یاخذ، خذ، آخذ ماخوذ اخذ۔ آخذ، ماخوذ، اخذ۔ جزاک اللہ۔ خرج، اخرجا، اخرجا اس نے نکالا، یہ ابھی اسلمہ کے وزن پہ۔ اخرجا یخرجو، اخرج، مخرج، مخرج، اخراج۔ اقرر تم، یہ بھی اسلمہ کے وزن پہ ہے۔ اقرا، اقرا یقر، اقرر، مکر، 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 اقرار۔ تو یہ ریپیٹ کریں گے۔ اخرجا یخرجو اخرج، اخرج، یخرج، اخرج، مخرج، مخرج، اخراج۔ مخرج، مخرج، اخراج۔ اقرا یقر، اقرر، اقر، یقر، اقرر، مکر، مکر، اقرار۔ مقر، مقر، اقرار۔ جزاک اللہ۔ ابھی یہ جلدی سے ہم ول گو تھرو دس کوئز۔ لا تسفکون دماغکم، لا ہوتا ہے نہیں، تسفکون بہائیں گے، دماغکم وہ سب، تو نہ بہاؤ گے تم اپنے آپس میں۔ اور یہ دماغکم ہوتا ہے آپس میں، تو کم جو کم وہ بڑھ جاتا ہے آپس میں جو ہے، نہ بہاؤ گے تم اپنے خون۔ لا تخرجون، اور نہیں، اس کا جمع کا صیغہ ہے تخرجون، تم سب نہ نکالو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، تم سب نے اقرار کیا، پھر تم نے اقرار کیا۔ وانتم تشہدون، اور تم سب تشہدون گواہ ہیں، اور تم سب گواہ ہو، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، کیا لیا؟ عہد لیا تھا کہ وہ سب لوگوں کو قتل نہیں کریں گے، وہ سب نبیوں کو قتل نہیں کریں گے، وہ حدود کو نہیں جائیں گے، وہ لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ تو وہ انہوں نے سب لوگوں کو قتل نہیں کرنے کا بھی عہد تھا، اور لوگوں کو گھر سے نہ نکالنے کا بھی عہد تھا۔ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا ایسے ہی ہے جیسے جیسے کہ خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو حقوق دیے ہیں، پڑھنے کے، زندہ رہنے کے، اچھے مال کے، دولت رکھنے کے، یہ سب حقوق اللہ نے دیے ہیں انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو حقوق دیے ہیں، خاص طور پر پڑھنے کا حق، زندہ رہنے کا حق، اچھے مال کا، اور دولت رکھنے کا، یہ سب اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ اقرا، اقرا کا فعل مصدر کیا ہے؟ اقرار، اقرار۔ صفا کا اسم فاعل، فائل، فائل مفعول، صافق مصفوق، صافق، صافق از دی فائل۔
دار، دار کی جمع دیار، یہ سب سے ایزی ہے. تو الحمدللہ ناؤ وی گو آن ٹو گرامر جی. تو گرامر میں ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں.